दो भारी कदमों की चाप मेरे पास आकर रुक गई। मैंने आहिस्ता से पपोटा उठाकर देखा। दो खाकी वर्दी वाली टांगे मेरी बाएं जानिब मौजूद थी। फिर मेरे दोनों बाजू बेरहमी से ऊपर खींचकर आपस में जोड़ दिए गए और इनमें एक बार फिर वही मनहूस हथकड़ी डाल दी गई। मैंने आंख बंद कर ली। स्टीमर की रफ्तार मदम हो रही थी। मेरी मौत का वक्त आ गया था। शायद ये लोग मुझे हथकड़ी लगाकर समंदर में फेंकने वाले थे कि मैं इस बेबसी के आलम में कहीं तैर कर समंदर से बाहर न निकला, मगर ऐसा न हुआ। हथकड़ी लगाकर मुझे इसी जगह पर पड़े रहने दिया गया। स्टीमर की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई। फिर इसने दोबारा अपने भूंपू सी सीटी बजाई। ये किसी दूसरे जहाज को जैसे सिग्नल दिया जा रहा था कि हम पहुंच गए। मैंने आंख जरा सी खोल कर देखा। मुझे समंदर की बेकरां वुसअत के और कुछ नजर न आया। ये सिग्नल फिर किसी को दिया गया था। स्टीमर निसफ दायरे में चक्कर काट रहा था। मैंने दोबारा आंख खोल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। समंदर के वस में एक इसराइली आबदोज खड़ी थी। इसके टावर का रंग स्याह था और सतह समंदर से बाहर निकले हुए अरशे के जंगल में कुछ वर्दी पोश मल्लाह मौजूद थे। आबदोज की जानिब से सीटी की बारीक आवाज आई। स्टीमर का इंजन बंद कर दिया गया। समुद्री मौजों का हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगा। स्टीमर आहिस्ता आहिस्ता आबदोज की तरफ बढ़ रहा था। अब आबदोज के टावर पर बना हुआ इसराइल का 6 कोनों वाला सितारे का निशान मुझे साफ दिखाई देने लगा था। आबदोज के जंगले पर से 2 लाइफ बॉय किस्म के गोल टाइल नुमा चक्कर नीचे लटका दिए गए थे। स्टीमर इनके साथ जरा सा टकराकर वहीं रुक गया और डोलने लगा। अब ऊपर से रस्सी की टोकरी सी फेंकी गई। 3 आदमियों ने मुझे उठाकर इस टोकरी में डाल दिया। मुझे इसराइली आबदोज में मुंतकिल किया जा रहा था। मैं इस टोकरी में सिमट कर पड़ा रहा। मेरी बेड़ियां मुझे सख्त तकलीफ दे रही थी। टोकरी को ऊपर खींचा जाने लगा। मुझे स्टीमर के विसल की आवाज़ सुनाई दी। इसका इंजन स्टार्ट हुआ और वो खिड़खिड़ाता पीछे हटने लगा। मैं टोकरी में बैठा आबदोज के अरशे पर आ गया। यहाँ कुछ मल्लाहों ने पहले से कपड़े का एक स्ट्रेचर तैयार कर रखा था। मुझे एक बेजान शय की तरह उन्होंने टोकरी में से निकालकर स्ट्रेचर पर फेंका और आबदोज से टावर के करीब बने हुए गोल सुराख में से, जिसका ढक्कन ऊपर को उठा हुआ था, रस्से की मदद से नीचे लटका दी। मैं लोहे के जीने से टकराता नीचे आबदोज के फर्श से जा लगा। यहाँ खड़े 2 मल्लाहों ने मुझे दुबोच लिया। एक ने झुककर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और हथकड़ी को चेक किया। फिर ऊंची आवाज में कहा, ओके सर। मैंने आंख बंद कर ली। 2 मल्लाह मुझे स्ट्रेचर पर डोली डंडा करते आबदोज की 2 पैकर मशीनों के दरमियान से गुजरती तंग राहदारियों में से गुजरती एक दूसरे जीने पर से होकर नीचे आ गए थे। ये शायद आबदोज की तीसरी निचली मंजिल थी। मैं थोड़ी सी आंख खोले बराबर देख रहा था। सामने लोहे का एक बहुत भारी बेजुई दरवाज़ा आ गया, जिसको मुख्तलिफ आलात से हवा बंद किया गया था। वहाँ एक मल्लाह पहले से मौजूद था। इसने इशारा पाकर चरखी घुमाकर दरवाजे के आलात को अलग किया और बेजुई दरवाज़ा खुल गया। हम इसके अंदर दाखिल हो गए। यहाँ भी एक तंग रास्ता था, जिसकी दीवारों और छत के साथ बड़े बड़े पाइपों का जाल बिछा हुआ था। 10-15 कदम चलने के बाद बाएं तरफ एक और दरवाज़ा खोला गया और मुझे इसके अंदर कूड़े करकट की तरह उंडेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं पहलू के बल फर्श पर गिरा हुआ था। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने अपनी हथकड़ी वाले हाथ से अपनी आँख की वो पट्टी, जो पहले ही ज़रा सी खिसकी हुई थी, मज़ीद खिसका ली। अब मैं हर शय वाज़े तौर पर देख सकता था। अगरचे मेरा जिस्म दर्द से चूर चूर था और आँख बोझल हो रही थी, ताहम मैंने भरपूर नज़र से कमरे का जायज़ा लिया। इसको कमरा कहना कमरे की तौहीन थी। एक निस्बतन बड़ी लोहे की अलमारी सी थी, जिसकी दीवारों से स्टील और एल्यूमिनियम के पाइप चिमटे हुए थे। छत काफ़ी नीचे थी, जिस पर शायद एयर कंडीशन का जालीदार चौखट्टा लगा हुआ था। यहाँ गर्मी और हबस बिल्कुल नहीं था। मैं फर्श पर सीधा लेट गया और आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें थक गई थी। मैं सोचने लगा, ये लोग मुझे आबदोज में डालकर कहाँ ले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा था जो मुझसे हल नहीं हो रहा था। एक बात जाहिर थी कि ये लोग अगर मुझे हलाक करना चाहते तो अब तक हलाक कर चुके होते। इनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वैगन वाले इसराइली फौजी ने अपने साथी से मेरे बारे में डिस्पोज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। डिस्पोज का मतलब हो सकता है एक तो ये कि इसे मार डाला जाए। अगर ये करना चाहते तो बहुत पहले कर चुके होते। दूसरा मतलब ये था कि मुझे किसी ऐसी खुफिया जगह फेंक कर जिंदा रखा जाए कि जहाँ मेरी ब्रेन वॉशिंग की जाए और अपने मतलब की मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाए। क़यास यही गालिब था कि मुझे किसी ऐसी लेबॉर्ट्री में ले जाया जा रहा था जो तालुबैब की इंटेलिजेंस ने समंदर में किसी नामालूम मुकाम पर बना रखी थी और जहाँ मेरे जैसे ज़िद्दी और काबू में न आने वाले जासूसों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी। मैंने अपने आप को इस ब्रेन वॉशिंग की शदीद मुज़ाहमत के लिए तैयार कर लिया, लेकिन मैं जानता था कि आजकल ब्रेन वॉशिंग के ऐसे जदीद तरीन आलात ईजाद हो गए कि मजबूत से मजबूत क़ुव्वत इरादी रखने वाले इंसान की ताकत भी जवाब दे जाती है।
اس کے باوجود میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اگر میری برین واشنگ کی بھی گئی تب بھی میں انہیں پاکستان اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ میرا آج بھی ایمان ہے کہ جس مسلمان کا خدا پر ایمان ہے اور جس کا عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت جدید سے جدید ترین مشین بھی اس کی برین واشنگ کر کے اسے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ انسان کا دماغ خدا کی حکمت کا مقام ہے، اور جو انسان خداوند کریم کی قدرت و جلالت پر پختہ ایمان رکھتا ہو، اس کے دماغ پر دشمن کے آلات کی لہریں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے خیالات نے میرے اندر ایک نیا عزم پیدا کر کے میری خوابیدہ ہمتوں اور صلاحیتوں کو بیدار کر دیا۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی برحق کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کا درد ختم ہو گیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی ورد سے گویا میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ فرش میں لرزش پیدا ہوئی، اب دوست کا انجن سٹارٹ ہو گئے تھے۔ یہ جگہ کچھ اس طرح سے ہوا بند تھی کہ سوائے انجن کی دھیمی دھیمی سنسناہٹ کے باہر کی کوئی آواز اندر نہیں سنائی دیتی تھی، یا میرے سیل کے آگے سے کبھی کبھی کوئی میرین تیز تیز قدموں سے گزر جاتا تھا۔ اچانک مجھے کھٹاک کی آواز سنائی دی، بیزوئی دروازہ پیچھے ہٹ گیا، دو میرین ملا اندر داخل ہوئے۔ ایک خالی ہاتھ تھا، دوسرے نے اپنے ہاتھ میں لمبی نالی والا پستول تھام رکھا تھا۔ یہ میں نے پٹی کے نیچے سے دیکھ لیا تھا، سمجھ گیا کہ آخری وقت آن پہنچا ہے، یہ لوگ میرا کام تمام کرنے آئے ہیں، لیکن یہ کام تو وہ آبدوز کے اوپر بھی کر سکتے تھے۔ اس طرح تو انہیں میری لاش سمندر میں پھینکنے کی بھی آسانی میسر تھی۔ جس میرین کے ہاتھ میں پستول تھا وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا، دوسرا دو قدم اٹھا کر مشینی آدمی کی طرح میرے قریب آیا اور میری آنکھوں کی پٹی اور ہتھ کڑی کھول دی۔ فوراً پیچھے ہٹا اور دونوں سیل سے باہر نکل گئے۔ کھٹاک سے دروازہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بند ہو گیا۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ کر انہیں آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، ملنے سے کسی قدر آرام پہنچا۔ چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا، میری داڑھی جل گئی تھی، بال مروڑیاں بن کر جلد کے ساتھ چپک کر سخت ہو گئے تھے، جلد میں ابھی تک جلن ہو رہی تھی، جبڑے کی سوجن کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ میں نے پیٹ پر سے قمیض کی دھجی ہٹا کر اپنی ناف کو دیکھا، وہ جل کر سیاہ ہو گئی تھی اور اس سیاہ دھبے کے بیچ میں سے چربی دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر میں نے اپنے ٹخنوں کا معائنہ کیا، ٹخنے کے زخموں پر سے خون رس رس کر میری پتلون کے پائنچوں میں جذب ہو رہا تھا۔ میں اپنی پنڈلیوں کو ہاتھ سے دبانے لگا، مجھے سکون مل رہا تھا۔ جس بازو پر اسرائیلی جلاد نے ڈنڈا مارا تھا وہ ہاتھ لگانے سے اب بھی دکھتا تھا۔ میں فرش پر پیچھے کو کھسک گیا، لوہے کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ میرے ناخن کافی بڑے تھے، ان میں میل جم رہی تھی۔ گھرر گھرر کی دھیمی آواز آئی، میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ چھت کے عین وسط میں ایک جگہ سے چھت کا لوہے کا ٹکڑا پیچھے ہٹ گیا اور وہاں ایک چوکور سوراخ بن گیا۔ یا اللہ خیر، کہیں سوراخ میں سے سائنائڈ گیس کی بارش تو نہیں ہونے والی۔ میرا چہرہ اس سوراخ کو تک رہا تھا کہ اچانک اس میں سے پانی فوارے کی طرح اچھل کر نیچے گرنے لگا۔ میں ایک طرف ہٹ گیا، مگر پانی کے فوارے نے اس چھوٹی سی الماری نما کمرے یا سیل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پانی نیم گرم تھا اور اس میں سے کسی کیمیکل کی بو آ رہی تھی۔ فوار بڑی تیزی سے مجھ پر پڑ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیمیکل ملا پانی میرے کپڑے اور میلے جسم کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے تھا، تاکہ اب دوز میں میری وجہ سے کوئی بیماری نہ پھوٹ پڑے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور فوار میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ تک کیمیکل ملے نیم گرم پانی کی تیز فوار مجھ پر پڑتی رہی۔ میرے کپڑے اور میں خود پانی میں شرابور ہو گیا تھا۔ میرے ٹخنوں کے زخم پر اس پانی کے لگنے سے جلن ہونے لگی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس پانی میں جراثیم کش ادویات ملائی گئی ہیں۔ 2 منٹ بعد فوار بند ہو گئی اور گھرر کی آواز کے ساتھ لوہے کا چوکھٹا دوبارہ چھت کے ساتھ چپک گیا۔ کتنے ہی گیلن پانی مجھ پر پڑ چکا تھا، مگر تنگ سیل میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں رہی تھی۔ سارا پانی کسی خفیہ سوراخ سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد دیوار کے ایک سنگلاخ دار چوکھٹے میں سے نیم گرم ہوا نکلنے لگی۔ فضا کا ٹمپریچر 70 ڈگری تک پہنچ گیا۔ میرے لپٹے ہوئے گیلے کپڑے سوکھ گئے اور سارے جسم کو جیسے ٹکور سی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ گرم ہوا بھی بند ہو گئی اور سیل کی فضا آہستہ آہستہ پھر اپنے اصلی ٹمپریچر پر آ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پہلے تو میرے جسم پر ہلکی ہلکی مالش کی ہو اور پھر مجھے گرم پانی سے نہلا دیا ہو۔ مجھے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، اگرچہ جسم میں سے درد کی ہلکی ہلکی لہریں اب بھی اٹھ رہی تھیں۔ ٹخنے کے زخموں میں سے گرم پانی اور گرم ہوا کی وجہ سے خون دوبارہ رسنے لگا تھا، لیکن جب فضا میں ہلکی ہلکی خنکی آ گئی تو خون رسنا رک گیا۔ مجھے بھوک کا احساس ہوا، پیاس میں نے فوار کا پانی پی کر کافی حد تک بجھا لی تھی۔ بھوک اتنی نہیں تھی کہ میں برداشت نہ کر سکتا۔ سب سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری آنکھوں کی پٹی اور ہاتھوں کی ہتھ کڑی کھول دی گئی ہے۔ میں دیکھ سکتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو آزادی سے ہلا سکتا تھا۔ میں فرش پر چت لیٹ گیا، مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو آبدوز کے انجن بند ہو چکے تھے۔ قبر جیسی گہری خاموشی چھائی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔
لوہے کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میری ٹانگیں ذرا سی لڑکھڑائیں، میں نے دیوار کا سہارا لیا اور قدم قدم چل کر سامنے والی دیوار کے پاس آ گیا۔ اس دیوار کے ساتھ بھی کان لگا کر دیکھا، دوسری طرف سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر آبدوز جیسے ڈول رہی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آبدوز سطح سمندر سے باہر نکل کر کسی جگہ رکی کھڑی ہے۔ باہر راہداری میں 2-4 قدموں کی دھمک سنائی دی۔ میں جلدی سے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ کھٹاک کی آواز سے ہوا بند دروازہ کھل گیا۔ 2 میرین اندر داخل ہوئے۔ یہ پہلے والے ملاح ہی تھے۔ پہلے کی طرح ایک کے ہاتھ میں لمبی ناری والا پستول تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک نائلون کی رسی۔ اس نے میرے پاس آ کر جانوروں کی طرح میرے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے رسی سے باندھے اور اس کا سرا اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے کھینچتے ہوئے عربی زبان میں بولا، چلو شیطان کی اولاد۔ اس کی عربی زبان میں بات کرنے سے احساس ہوا کہ انہیں بھی بتا دیا گیا ہے کہ میں فلسطینی جاسوس ہوں جس کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس سے۔ میں اٹھا اور اس کے آگے آگے اپنی بیڑیوں کو سنبھالتا قدم قدم چلتا ہوا بند دروازے سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ پستول والے میرین ملا نے اپنے پستول جیب میں رکھ لیا تھا اور ہمارے آگے آگے جا رہا تھا۔ یہ آبدوز کوئی بہت بڑی آبدوز تھی جس کی چھت کے ساتھ لگے ہوئے پائپ بے شمار تھی اور راہداری کافی طویل تھی۔ مجھے چند قدم تک تو زیادہ محسوس نہ ہوا، لیکن اس کے بعد ٹخنوں کے زخم درد کرنے لگے۔ آہنی زینہ بڑی مشکل سے چڑھ کر آبدوز کی درمیانی منزل میں آ گیا۔ یہاں سے مجھے پیریسکوپ کے پاس لے جایا گیا۔ یہاں پہلی بار میں نے آبدوز کے کیپٹن کو دیکھا۔ بھوری چھوٹی چھوٹی مونچھ اور کرنجی آنکھوں والا ادھیڑ عمر یہودی کیپٹن مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے قریب لے جا کر روک دیا گیا۔ کیپٹن نے ایک تختی پر لگے ہوئے کاغذ پر دستخط کر کے ساتھ کھڑے میرین کو دیا اور اوپر اشارہ کیا۔ پیریسکوپ کے پاس ہی لوہے کا زینہ اوپر ڈیک پر جاتا تھا۔ میں ایک ایک کر کے ریلنگ کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ میرے پاؤں لوہے کے زینے پر سیدھے نہیں پڑ رہے تھے۔ نیچے سے کیپٹن کی کرختہ باز آئی کھینچ کر باہر نکالا۔ فوراً اوپر سے 2 بازو نیچے آئے اور مجھے بغلوں سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا گیا۔ میرے گھٹنے اور پاؤں کی بیڑیاں ٹن ٹن کر کے لوہے کے زینے سے ٹکراتی رہی۔ مجھے آبدوز کے لمبوترے ڈیک پر گرا دیا گیا۔ میرے ہاتھ چونکہ رسی سے بندھے ہوئے تھے اس لیے آسانی سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ میں ڈیک پر ہی پہلو کے بل لپٹا رہا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ آبدوز سمندر کے بیچ میں کھڑی تھی۔ دور کسی جزیرے کے اونچے اونچے کالے سیاہ پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ یہ سوچ کر میرا دل ڈوب سا گیا کہ مجھے اس ویران جنگلی درندوں سے بھرے ہوئے جزیرے میں تنہا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس خیال سے کسی حد تک تسلی بھی ہوئی کہ ان لوگوں کی اذیت اور تشدد سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے ایک بار پھر آبدوز کے ڈیک پر سے ٹوکری میں ڈال کر نیچے لٹکا دیا گیا۔ اس بار نیچے اسٹیمر کی بجائے ایک لمبوتری کشتی سمندروں کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ اس کشتی کے دوسرے کناروں پر خاکستری رنگ کی وردی والے 2 سنتری رائفلیں ہاتھ میں اٹھائے کھڑے تھے۔ کشتی کے وسط میں ویسے ہی وردیوں والے 3 سپاہی موجود تھے۔ ان کی رائفلیں ان کے کاندھوں پر لٹک رہی تھیں۔ ان قوی ہیکل محافظوں کی شکلیں ہی آدم خور وحشیوں جیسی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹوکری سے الٹ دیا اور کشتی ان جلادوں کی نگرانی میں جزیرے کے ساحل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سمندر کی موجوں پر کشتی کبھی اوپر آ جاتی تھی اور کبھی نیچے چلی جاتی تھی۔ مجھے چکر آنے لگے۔ کشتی میں رسے پڑے تھے، میں ان پر اکڑو بیٹھا قریب آتے ساحل کے پہاڑوں اور گنجان درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ بادل جھکے ہوئے تھے، میری آنکھوں کی پٹی اتار دی گئی تھی، ہاتھ بھی کھول دیے گئے تھے۔ میرے ٹخنوں پر خون جمع ہوا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ جزیرہ کس سمندر میں واقع ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ سمندر کا رنگ گہرا سبز تھا اور اس میں کہیں کہیں درختوں کی ٹہنیاں اور سمندری گھاس کے گچھے تیر رہے تھے۔ ایک شارک مچھلی اپنا استرے سے زیادہ تیز پھل پانی سے باہر نکالے ہماری کشتی کی طرف آئی اور اس کا چکر کاٹنے لگے۔ ایک محافظ سنتری نے رائفل سے فائر باندھ کر فائر کیا۔ دھماکہ ہوا اور شارک سمندر میں غوطہ لگا گیا۔ ساحل پر ایک ٹھکنا وردی پوش ریچھ جیسا آدمی کاندھے آگے جھکائے ہاتھ میں ڈنڈا لیے ٹانگیں پھیلائے کھڑا تھا۔ مجھے کشتی سے اتارا گیا تو اس نے ڈنڈے سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس غلیظ چوہے کو صاف کر۔ ساحل پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ کچھ فاصلے پر ڈھلانی چھت والا ایک دفتر سا بنا ہوا تھا جس کے باہر ایک آدمی جھاڑیاں کاٹ رہا تھا۔ قریب ہی ایک جیپ کھڑی تھی۔ اس آدمی کا رنگ کالا تھا اور اس نے صرف ایک نکر پہن رکھی تھی۔ فضا گرم تھی اور حبس ہو رہا تھا۔ مجھے سہارا دیے بغیر آگے چلنے کو کہا گیا۔ 2 محافظ رائفلیں تانے میرے پیچھے چلنے لگے تھے۔ بیڑیوں کی وجہ سے میں دقت سے چل رہا تھا۔ ایک محافظ نے مجھے عبرانی زبان میں گالی دے کر تیز چلنے کا حکم دیا۔ میں نے اپنی رفتار ذرا تیز کی تو بیڑیوں کی زنجیر میں میرا پاؤں الجھ گیا اور میں گر پڑا۔ دونوں محافظوں نے مجھ پر ٹھوکروں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ ٹھکنے ریچھ نما آدمی کی آواز آئی، اسے گھسیٹ کر لے چلو۔ میں گھسٹنے کے عذاب سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور عبرانی زبان میں کہا، میں خود چلتا ہوں سر۔ محافظ قہقہہ مار کر ہنس پڑے، یہ ہماری زبان بھی جانتا ہے۔ دوسرا کہنے لگا، بڑا خطرناک جاسوس لگتا ہے، تبھی تو اسے یہاں بھیجا گیا ہے۔
میں قدرے جلدی قدم اٹھانے لگا۔ جس ڈھلانی چھت والے دفتر کا میں ذکر کر چکا ہوں، مجھے اس کے قریب سے بائیں جانب درختوں کی طرف مڑنے کا حکم دیا گیا۔ درختوں کے نیچے جگہ جگہ درختوں کے تنے گرے پڑے تھے۔ میں ٹھوکریں کھاتا ان کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ ذرا آگے گیا تو دیکھا کہ درختوں کے درمیان زنگ آلود چٹان کے دامن میں ایک لوہے کی سلاخوں والا قد آدم پنجرا بنا ہوا تھا۔ ایک محافظ نے لپک کر اس کا دروازہ کھول دیا اور دوسرے نے مجھے اس کے اندر دھکیل دیا۔ میں پنجرے میں لڑک گیا، سنبھل کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں سوچنے لگا اب کیا نیا ستم ایجاد ہونے والا ہے۔ میری نگاہ پنجرے کے اوپر درمیان میں لگے ایک پائپ پر پڑی تھی۔ ایک محافظ نے چٹان کے عقب میں جا کر کوئی چھوٹی سی موٹر چلا دی۔ موٹر کی آواز کے ساتھ ہی پنجرے کی چھت میں لگے پائپ سے گرم بھاپ نکل کر مجھ پر آبشار کی طرح گری۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ پر انگاروں کی بارش کر دی ہو۔ میں تڑپ کر پنجرے کی دیوار کی طرف دوڑا، مگر گرم بھاپ سارے پنجرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا سر بازوؤں میں چھپا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں جھلس کر رہ جاتا، بھاپ نکلنا بند ہو گئی۔ برین واشنگ سے پہلے مجھے جراثیم کش غسل دیا جا رہا تھا۔ میں نیم گرم پنجرے کی سلاخوں پر بے سود پڑا ہانپ رہا تھا۔ میرے کپڑوں اور جسم سے ابھی تک سینک آ رہا تھا۔ مجھے پنجرے سے نکال کر واپس ڈھلانی چھت والے آفس میں لے جایا گیا۔ یہاں وہی بیچ نما ٹھکنا آدمی میز پر ٹانگے رکھے کرسی پر نیم دراز ڈنڈا میز پر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا۔ چھت سے لگا لکڑی کے پروں والا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سنتریوں نے مجھے لکڑی کے فرش پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح سمٹ کر بیٹھ گیا کہ پاؤں کی بیڑیاں ٹخنوں کو تکلیف نہ دے سکیں۔ ٹھگنے ریچھ نے گلاس میز پر رکھا، بش شرٹ کی اگلی جیب میں سے ایک سگار نکال کر سلگایا، منہ سے انجن کی طرح دھواں چھوڑا اور ڈنڈا ہاتھ میں لے کر میرے قریب آ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی مجھ پر کوئی نیا ستم ایجاد کرنے والا ہے، اور پھر مجھے اس خفیہ لیبارٹری کے سیل میں بھیج دیا گیا جہاں میری برین واشنگ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ٹھگنے ریچھ نے اپنا بھاری جوتے والا پاؤں میرے گھٹنے پر رکھ کر اپنا پورا زور ڈال دیا۔ میں درد کی ٹیز کو برداشت کر گیا۔ میں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کہکہا مار کر ہنسا اور غرایا۔ تم زیادہ دیر تک یہاں کی اذیتیں برداشت نہیں کر سکو گے۔ کب تک ہونٹ بیچو گے؟ نمبر 13۔ آج سے تمہاری موت تک تمہارا نام نمبر 13 ہے۔ پھر اس نے اپنا پاؤں اٹھا لیا اور محافظوں کو حکم دیا، اسے موت کے کیمپ میں لے جا کر ڈال دو۔ میری روح کانپ اٹھی۔ یہ تو مجھے کسی بھیانک جگہ پر لے جا رہے تھے۔ کیا یہ میری برین واشنگ نہیں کریں گے؟ حقیقت یہ تھی کہ جزیرے کا ماحول دیکھ کر مجھے پہلے ہی شک گزرا تھا کہ یہاں کوئی برین واشنگ کرنے والی لیبارٹری کا ہونا مشکل لگتا ہے۔ یہ جگہ تو کسی ایسے قیدی کیمپ سے زیادہ مشابہ تھی جہاں باغیوں، خطرناک قاتلوں اور ملک دشمن عناصر کو ایڑیاں رگڑ رگڑ مرنے کے لیے دیش نکالا دے دیا جاتا ہے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ قوی ہیکل محافظ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ باہر ایک ہٹا کٹا آدمی ہتھوڑا چھینی لیے موجود تھا۔ اس نے صرف کمر کے گرد گندا سا صافہ باندھ رکھا تھا۔ محافظوں نے مجھے اس کے آگے ڈال دیا۔ ہٹا کٹا آدمی میرے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے جانور سمجھ کر میرے ایک گھٹنے پر اپنا گھٹنا رکھا اور چھینے سے میرے پاؤں کی ایک بیڑی کاٹ دی۔ اس کے بعد دوسری بیڑی بھی کاٹ دی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پاؤں کی زنجیر سے نجات مل گئی تھی۔ محافظوں نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ چلو آگے۔ پہلے مجھے بیڑیوں کے بغیر چلنے میں دشواری محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے میں پہلی بار اپنے پاؤں پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک دو بار میں لڑکھڑا گیا، پھر یوں قدم قدم چلنے لگا جیسے ابھی تک میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ پیچھے سے میری پیٹھ پر کسی نے زور سے لات ماری۔ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، جلدی چلو۔ میں آگے کو جھکولا کھا گیا، لیکن چونکہ پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں اس لیے جلدی سنبھل گیا۔ اب میں نے اپنی رفتار قدرے تیز کر دی تھی۔ یہ لوگ مجھے لے کر جزیرے کے گھنے جنگل میں آ گئے۔ ایسا گنجان جنگل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موٹے تنوں والے دیوپیکر درخت اپنے اوپر جا کر ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ ان کے تنوں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ مجھے کہیں کہیں قیدی اس حالت میں درخت کاٹتے درختوں کے کٹے ہوئے تنوں کو موٹے رسوں سے کھینچتے نظر آئے کہ ان کے مریل جسم جھکے ہوئے تھے اور رائفل بردار محافظ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے اپنا حسرتناک انجام سامنے نظر آ رہا تھا۔ برین واشنگ کے بجائے یہ لوگ مجھے صفائی ہستی سے ہی مٹا دینے کے پروگرام پر عمل کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے ایک دم مار ڈالا جائے۔ انہوں نے مجھے ایسی جگہ پھینک دیا تھا جہاں میں بھیانک بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے انتہا اذیتیں سہتا ہوا ایک روز مر جاؤں گا۔ ایک مقام پر جا کر جنگل کا کنارہ آ گیا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کا ایک حصہ دلدل بنا ہوا تھا۔ اس جھیل کے بیچ میں ایک جنگلی جھاڑیوں والا ٹاپو تھا۔ جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی ڈونگا نما کشتی کھڑی تھی۔ کشتی کی رسی بندھی ہوئی تھی جس کا ایک سرا دور ٹاپو تک چلا گیا تھا۔ ایک سنتری نے رائفل کا فائر کیا۔ جنگل دھماکے سے گونج اٹھا۔ کچھ پرندے شور مچاتے درختوں سے اڑ گئے۔ ٹاپو کی جھاڑیوں میں سے ایک ننگ دھڑنگ کالا کلوٹا آدمی نمودار ہوا۔ مجھے کشتی میں دھکیل دیا گیا۔ میرے دونوں محافظ کنارے پر اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی رائفلوں کا رخ میری جانب تھا۔ دوسری جانب ٹاپو سے جو ننگ دھڑنگ آدمی نمودار ہوا تھا
اس نے رسی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ کشتی پانی کی بجائے دلدل نما کیچڑ کے اوپر چل رہی تھی۔ کالا ننگ دھڑنگ جنگلی کسی مشینی آدمی کی طرح رسی کو کھینچے جا رہا تھا۔ میں کشتی میں اکیلا بیٹھا پھٹی آنکھوں سے ٹاپو پر اگی بلند جنگلی جھاڑیوں اور سوکھی ٹہنیوں والے درختوں کو تک رہا تھا۔ دلدلی کیچڑ میں سے ایسی تیز بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں بے پناہ حبس تھا اور میری گردن اور بازوؤں پر لمبی لمبی ٹانگوں والے مچھر کاٹنے لگے تھے۔ میں انہیں مارتا تو وہ انسانی خون کی پشکاری سے چھوڑ کر مر جاتے اور ان کی جگہ لینے فوراً ہی دوسرے مچھر یلغار کر دیتے۔ رسی کھینچنے والا آدمی مجھے صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس کا سیاہ بدن یوں چمک رہا تھا جیسے اس نے کسی تیل کی مالش کر رکھی ہو۔ کشتی ٹاپو کے ساتھ جا کر لگی۔ اس نیم وحشی انسان نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے بے حد نقاہت محسوس رہی تھی، اس لیے بھی کہ میں نے کئی گھنٹوں سے کچھ نہ کھایا تھا اور جسم چوٹوں اور نظر نہ آنے والے زخموں سے چور چور تھا۔ یہ زخم زیادہ تر میرے جسم کے اندر لگے تھے جو مسلسل درد کر رہے تھے۔ میں جھاڑیوں کا سہارا لیتا کنارے پر چڑھ گیا۔ اس جنگلی آدمی نے مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر کھینچا اور ٹوٹی پھوٹی عبرانی زبان میں بولا، تو یہاں سے بچ کر نکلا تو بہت بڑا خوش قسمت ہو گیا، چل آگے آگے۔ گویا یہ موت کا کیمپ تھا۔ ابھی تک میرا یہی خیال تھا کہ یہاں مجھے قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور کھانے پینے کو سوائے درختوں کے پتوں اور پودوں کی جڑوں کے اور کچھ نہ ملے گا۔ میں آگے آگے چلنے لگا۔ یہاں اتنی گھنی اور سخت گھاس اگی ہوئی تھی کہ چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اچانک ایک نسواری رنگ کا سانپ پھنکار کر میرے سامنے آ گیا۔ میں اچھل کر پیچھے کو کودا۔ میرے محافظ نے پتھر اٹھا کر ایسا تاک مارا کہ سانپ وہیں کچلا گیا۔ جنگلی محافظ بولا، اس قسم کے کئی سانپ تجھے یہاں ملیں گے، تجھے ان کو مارنے کے لیے اپنا نشانہ پکا کرنا ہوگا، نہیں تو یہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستو، اگلی کیس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔